Welcome to the P-Prince Young Pipers Club, जहाँ क्रिएटिविटी never stop, फन के साथ ढेर सारी लर्निंग, वाव डिस्कवरीज और एक्साइटिंग हॉबी मिलकर बनाएंगे अपनी वर्ल्ड को बेटर। तो हो जाओ तैयार and join the P-Prince Young Pipers Club। आपका मेज़बान शेख अजीज़ुर रहमान। आज हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के माहिर कानून जनाब सैयद घर में मौजूद हैं और आपसे जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, डिप्टी अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान अपनी खिदमत अंजाम दे चुके हैं। आपसे जानने की कोशिश ये करेंगे कि आइन और बेंचेस के दरमियान, बार और बेंचेस के दरमियान जो खलिश और खलाफ पाई जाती है उसको कैसे हल किया जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। पहले हमारे नाजरीन के देखने के वाले नाजरीन की आगाही के सिलसिले में आपका तारुफ। मेरा नाम रियाजुल हसन गिलानी है। मैं सियालकोट के एक कस्बे सबड़याल से मेरा ताल्लुक़ है और पहले मैं अमेरिका कॉलेज सियालकोट में पढ़ता रहा हूँ। जी। उसके बाद मैं गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में आ गया, वहाँ तालीम हासिल की। पंजाब यूनिवर्सिटी से मैंने मास्टर किया, LLB किया। जामिया अज़हर से मैंने उसूल फ़िक़ह में PhD किया और मेरा जो थीसिस है वो कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी पे है। सर, मौजूदा निज़ाम तालीम के बारे में आपकी क्या राय है? मौजूदा निज़ाम तालीम तो कोई भी हो अच्छा ही होता है। इल्म तरबियत नहीं पाई जाती। इसमें यह है कि अब टीचर का वो मकाम जो होना चाहिए हमारे इस्लामी माशरे में या किसी भी माशरे में, टीचर का जो मकाम होना चाहिए वो नहीं रहा। और बच्चे जो हैं वो टीचर से मानूस कम होते हैं और दूसरी जो एक्टिविटीज़ हैं उनके साथ ज़्यादा मानूस होते हैं। मेरे ज़माने में जब मैंने पढ़ाई शुरू की स्कूल में तो ट्यूशन का कोई रिवाज नहीं था। टीचर के साथ इतना तल्लुक़ होता था कि उसके घर में भी हम जाके तो उससे इस्तिफ़ादा करते थे और वहाँ खाते पीते थे। टीचर बड़ी शफ़क़त फरमाते थे और कोई ट्यूशन वगैरह नहीं लेते थे। स्कूल में जो लेना देना होता था वही होता था। और स्कूल के बाहर भी टीचर से हम बहुत डरते थे, घबराते थे। खेल कूद में अगर लगे हों तो टीचर देख ले तो उससे फिर लोग छुप जाना। वहाँ टीचर का और स्टूडेंट का जो तल्लुक़ होना चाहिए हमारे दीन इस्लाम में जो होना चाहिए वो अब रहा नहीं है बिल्कुल भी। मैं इमाम अबू हनीफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हु से बड़ा मुतासर हूँ और सबसे पहले तो मैंने उनकी तारीफ़ दाता साहब की ज़बानी सुनी। उन्होंने कशफुल माजूब में इमाम अबू हनीफ़ा की बड़ी तारीफ़ की है। तो उसके बाद मैं ख़ुद भी उनकी तालीमात से उनका जो कॉन्डक्ट है जो स्टूडेंट के साथ, शागिर्द के साथ, वो उसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ कि उनके जो सबसे बड़े और सबसे मशहूर मारूफ शागिर्द हुए उनका नाम है इमाम अबू यूसुफ। वो आलम इस्लाम के चीफ जस्टिस भी हो गए थे, वज़ीर कानून भी हो गए थे हारून रशीद के ज़माने में। तो वो इमाम अबू हनीफ़ा के शागिर्द। तो इमाम अबू हनीफ़ा अपने शागिर्दों को अपने घर में रखते थे। उनका खाने पीने का ख़र्चा, उनकी किताबों का ख़र्चा सारा उस्ताद देते थे। तो ये तो अब शुरू हुआ है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके ख़र्चा खराजात रिहाइश के और उनके जो किताबों के हैं ये उनके माँ बाप देते हैं। ऐसी बात नहीं होती थी, वो ये से मिलते थे। तो इमाम अबू हनीफ़ा के जो शागिर्द थे इमाम अबू यूसुफ उनके वहाँ ही रहते थे। तो उनका वालिद साहब उनको लेने के लिए आ गया। इमाम अबू यूसुफ के वालिद साहब लेने के लिए आ गया और उनका बेटा मैं बूढ़ा हो गया हूँ तो मेरी जो मजदूरी है उससे घर के अखराजात पूरे नहीं होते हैं, तो अब तुमने तालीम जितनी हासिल करनी थी तो जितनी तुम्हारे। सर, आज के दौर और माजी की रवायत में क्या फ़र्क महसूस करते हैं?
اب تو یعنی ٹیچر کا اور اسٹوڈنٹ کا جو تعلق ہے وہ ایک فیکٹری کا تعلق ہے جی کہ جہاں پہ جو تعلیمی ادارے ہیں وہ ایک فیکٹری ہیں، وہاں پہ علم جو ہے نا وہ بکتا ہے، اور جو اسٹوڈنٹ ہیں یہ جا کے وہاں سے خریدتے ہیں، اور جو استاد ہیں ان کا بھی اسٹوڈنٹ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، ان کا تعلق بھی اتنا ہی ہے کہ انہوں نے لیکچر دینا ہے سر، اور جیسے اپنی کہ آپ پڑھا نے رہے ہیں۔ فرمایا کہ آپ کا تعلق سیالکوٹ سے ہے، جی ہاں، جہاد سے ہے، ہاں۔ تو وکالت میں کیسے آنا ہوا اور کس شخصیت سے متاثر ہوئے آپ؟ میں جب پڑھتا تھا گورنمنٹ کالج لاہور میں تو میرا سبجیکٹ سائنس تھا، جی بی ایس سی میں پڑھتا تھا، تو البتہ میں چونکہ مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، علمی گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، تو میں اخبارات اور رسائل میں اور مضمون لکھتا تھا۔ ماشاء تو اللہ۔ چٹان رسالہ ایک نکلتا تھا جی۔ شورش کشمیری صاحب کا، شورش اس میں اردو میں ان سے اصلاح بھی لیتا تھا اور کبھی کبھی مضمون بھی لکھتا تھا۔ تو وہاں شورش کشمیری صاحب کا جو گھر ہے وہ مار روڈ پہ ہوتا تھا، جی ہائی کورٹ کے بالکل اپوزٹ سائڈ پہ، تو وہاں کبھی میں جایا بھی کرتا تھا ان کے گھر میں بھی۔ تو وہاں سہروردی صاحب آیا کرتے تھے جو پاکستان کے سابقہ وزیر اعظم یا تحریک پاکستان کے بڑے رہنما ہوئے بنگال سے، تو وہ وہاں اس کے پاس تشریف رکھتے تھے۔ مجھے انہوں نے پوچھا کہ تم کیا کرو گے، تم کیا کرو گے؟ میں نے کہا جی میں پڑھتا جا رہا ہوں، مجھے میرے ذہن میں یہ تو نہیں ہے کہ میں کیا کروں گا، زیادہ سے زیادہ مجھے لگتا ہے کہ میں پروفیسر بنوں گا یا کمپٹیشن کا امتحان دوں گا۔ تو فرمانے لگے نہیں تم وکالت کرو، وکیل بنو، ہمیں ہماری طرح۔ میں نے کہا جی میں تو سائنس اسٹوڈنٹ ہوں۔ تو بسور صاحب کہنے لگے کہ میں نے بھی بی ایس سی کیا ہوا ہے، یہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ تو اس دن سے میرے ذہن میں یہ آ گیا کہ میں نے وکیل بننا ہے۔ جی سر، ایک وکیل کے طور پر آپ کی کیا ترجیحات رہیں؟ ایک وکیل کے طور پر آپ کی کیا ترجیحات رہیں کہ کیس کو کس اینگل سے دیکھا جائے؟ جب میں وکیل بنا تو میرے دل میں یہی تھا کہ میں نے اعلیٰ عدالتوں کا وکیل بننا ہے۔ ماشاء اللہ۔ مجھے کئی لوگ سجیسٹ کرتے تھے، میرے رشتہ دار بھی سجیسٹ کرتے تھے کہ تمہارا تعلق تو سیالکوٹ سے ہے، تم سیالکوٹ کی عدالت میں جا کے تو وہاں سے وکالت شروع کرو۔ میری طبیعت میں یہ تھا کہ میں جو پاکستان کی اعلیٰ عدالتیں ہیں نا ان کا وکیل بننا ہے، کیونکہ سہروردی صاحب میرے ذہن میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کے بعد پھر قائد اعظم میرے ذہن میں تھے، لیاقت علی خان میرے ذہن میں تھے، اور سردار عبدالرب نشتر میرے ذہن، جتنے بڑے بڑے لوگ جن کی میں عزت کرتا تھا وہ سارے وکلاء میں سے تھے۔ تو میرا دل چاہتا تھا میں ہائی کورٹ سپریم کورٹ کا وکیل بنوں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ سے میں اللہ تعالیٰ دعا کرتا تھا کہ یا اللہ پاک مجھے، میرا گھر تو یہاں نہیں ہے، میرے عزیز و اقارب یہاں نہیں ہیں، کوئی فیملی بیک گراؤنڈ نہیں ہے لاہور میں، لیکن یہ ہے کہ مجھے آپ اعلیٰ عدالتوں کا وکیل بنا دیں۔ یہ میرے دل میں دعا ہوتی تھی۔ اللہ کا کرم ایسا ہوا کہ پہلا کیس جو میں نے کیا ہے زندگی میں وہ ہائی کورٹ میں کیا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ سر، آپ پاکستان کی عدالتوں میں پیش بھی ہوتے رہے ہیں اور ہوتے ہیں، عدالتوں کے حالات کیسے ہیں؟ دیکھو یہ میرے سامنے کی بات ہے کہ عدالتوں کے اور وکالت کے جو حالات ہیں وہ ایک دم بدل گئے۔ انہوں نے یہ ٹرن ٹیبل نہیں جس کو کہتے، اس کو عربی میں کہتے ہیں قلب ماہیت ہو گیا۔ جب میں نے وکالت شروع کی ہے تو بڑے بڑے وکیل جو تھے وہ پیسے کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، فیس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، پیدل چلتے تھے، ان کے پاس کاریں نہیں ہوتی تھی۔ اور ایک وکیل تھے چودھری کلیم الدین صاحب، وہ پھر یہاں پہ لاہور کے میئر بھی رہے، تو وہ راگمال وہ کا گھر تھا، راگمال سے آتے تھے اور وہ عدالتوں میں ہائی کورٹ، سول کورٹ اور ڈسٹرکٹ کورٹ میں وہ وکالت کر رہی ہے، پیدل آتے تھے پیدل جاتے تھے۔ خواجہ ضیاء الدین نائک بہت بڑے وکیل ہوئے ہیں سول سائڈ پہ، تو میرے ساتھ بڑی شفقت فرماتے تھے، میرے استادوں میں سے ہیں۔ ان کو ایک وہ بھی موچی دروازے کے اندر رہتے تھے اور پیدل آتے تھے سیشن کورٹ میں، اور پیدل ہی وہ شام کو جایا کرتے تھے۔ ایک دن کی بات یہ ہے کہ کچھ شاگرد دو چار جو ان کے ساتھ ان کو اکمپنی کرتے تھے، کبھی میں بھی کرتا تھا، تو وہاں پہ سرکلر روڈ تک ان کو اکمپنی کرتے تھے، تو وہاں وہ رک گئے
کہنے لگے یار مجھے ایک آدمی 4,000 روپیہ فیس دے گیا ہے، تو میں گھر جاؤں گا تو میری بیوی مجھ سے پوچھے گی یہ تیرے پیسے تم کہاں سے لے آئے؟ تو اپنے شاگردوں میں سے اب 2-3 تھے، ان میں سے ایک خالد تھا، تو خالد کو کہہ خالد یار یہ تم لے لو، تو میں گھر جا کے تو میں تیرے پیسے جیب میں رکھ کے پیسے گھر جا رہے ہو نا، مجھے جزیر پہ بوجھ پڑ رہا ہے، میری بیوی پوچھے گی تیرے پیسے کہاں سے لائے، کیا جواب دوں؟ یعنی منی وائز. اور جو جج ہوتے تھے، سیشن جج کے پاس بھی گاڑی نہیں ہوتی، کسی سول جج کے پاس گاڑی نہیں ہوتی، ہاں جی، سب پیدل آتے تھے. ایک محمد اختر صدر میرے زمانے میں سیشن جج ہوتے تھے، وہ ویگن پہ آتے تھے اپنے گھر سے اپنے دفتر میں سیشن کورٹ میں، وہ ویگن پہ آتے تھے. ان کے پاس تو سائیکل وہ چلاتے نہیں تھے، تو سینئر قسم کے آدمی سائیکل چلاتے ہوئے اچھے نہیں لگتے. سر آپ ایک پروفیشنل وکیل ہیں، اور ہر پروفیشنل وکیل اپنے ساحل کے مقدمے کے موقع پر عدالتوں میں تحقیق اور مطالعے کے تحت پیش ہوتے ہیں، لیکن آج کل کے وکلا میں ایسی ضرورت نہیں پائی جاتی، اس کی وجہ کیا ہے؟ اب یہ ہے نا کہ دیکھیں وکیل جو ہے وہ بھی منی وائز ہو گیا ہے، وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس کار ہو اور ہمارا جو ہے نا شان و شوکت ہو. اور جج صاحبان جو ہے نا وہ میرے زمانے میں ان کی سرکاری براعات نہیں ہوتی تھی، کسی جج کے پاس گورنمنٹ کی دی ہوئی گاڑی نہیں ہوتی، سب ججز کے پاس اپنی گاڑی ہوتی تھی اور سیکنڈ ہینڈ قسم کی گاڑیاں ان کے پاس ہوتی تھی. ان کا علمی ذوق ہوتا تھا، اور بہت کم جج ہوتے تھے میرے زمانے میں جو کہ انٹرول کے بعد بیٹھتے تھے. قابلیت میں اتنے ان کی اپنا مقام ہوتا تھا کہ انٹرول ہمارے ہاں ہوتا ہے 10:30 بجے، 10:30 بجے انٹرول ہوتا تھا، اور اس کے بعد آدھے گھنٹے کا وہ چائے کا وقفہ 11 بجے کے بعد. بہت کم ہائی کورٹ کے جج ہوتے تھے، مثلا مولوی مشتاق ہوتے تھے، کرم چوہار ہوتے تھے، یا اکرم صاحب ہوتے تھے، سردار اقبال صاحب ہوتے تھے، یا ہائی کورٹ کے جج. 11 بجے کے بعد کافی سارا کام جو ہے نا وہ ان کا ڈسپوز آف ہو جاتا تھا انٹرول سے پہلے. اب جو ہے یہ حال ہو گیا ہے کہ جج صاحبان کو اپنا لسٹ جو ہے نا وہ آدھی سے بھی زیادہ لسٹ ابھی باقی ہوتی ہے، اور وہ کیس جو ہے کیونکہ اب میرے زمانے میں جسٹس آفتاب صاحب ہوتے تھے سول سائڈ پہ، اور کرم چوہار ہوتے تھے، اکرم صاحب ہوتے تھے. کوئی پینڈنگ کیس ہوتے ہی نہیں تھے ہائی کورٹ میں، وہ تو جتنے کیس ہوتے تھے پورا. اب پینڈنگ کیس اتنے ہیں کہ قبروں کے قبریں بھرے ہوئے، اور بلڈنگ پہ بلڈنگ بنائی جا رہے ہیں، پینڈنگ کیس کی فائلیں جو ہے قائم رکھنے کے. میں سپریم کورٹ کا بھی یہ حال ہے. اب سپریم کورٹ میں شریعت سائڈ پہ میری ایکسپرٹائز ہے، میں شریعت سائڈ پہ مجھے شریعت کے جو بڑے TDS قسم کے ڈیفیکلٹ کیس ہیں وہ کرنے کا مجھے شرف حاصل ہوا ہے. ختم نبوت کے کیس میں نے کیے ہیں، یہ بینکوں کے سود کا میں نے کیس کیا ہے. اب ایک کیس ہے میں آپ کو خود کیا، میں اس وقت ڈپٹی اٹارنی جنرل تھا، گورنمنٹ کی طرف سے تھا. ہائی کورٹ فیڈرل شریعت کورٹ سے فیصلہ ہوا ہے، یتیم پوتے کی براث کا کیس ہے کہ ہمارے شریعت کا لا آف انہیریٹنس ہے، اس میں جو جس بچے کا باپ اپنے دادا کی زندگی میں مر جاتا ہے وہ وارث نہیں ہوتا. تو وہ پھر یہاں پہ ایوب خان کے زمانے میں کیس بنا کہ یتیم پوتا ہے، چلو جی اس کو دے. اب اس کے دادا نے تو مہربانی نہیں کی، تو تم اس سے زیادہ مہربان ہونے لگے. اسے دادا نہیں پتا میرا یہ پوتا یتیم ہے، وہ اپنے گفٹ کر سکتا ہے، ساری کر سکتا ہے، اس کی بات تو الگ بات. وہ شریعت نے کی، اور آپ قانون بناتے ہیں. یہ قانون چیلنج ہوا تھا فیڈرل شریعت کورٹ میں پیش ہوا تھا اس میں گورنمنٹ کی طرف سے، بتاؤ ڈپٹی اٹارنی جنرل کی. وہ سیٹسفائڈ ہو گیا، ایوب خان کو بنایا وہ کیس، اس سے سیٹسفائڈ ہو گیا. یہ 2000 کی بات ہے، 2000 کچھ کی بات. تو اب 24 سال ہو گیا، 2024 ہے نا، 2024 ہے. اس کے خلاف اپیل سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے. اب 20 سال سے وہ پینڈنگ ٹیک اپ نہیں ہو رہی. کیوں نہیں ہو رہی؟ اسی لیے نہیں ہو رہی کہ وہاں جج جو ہے کمپیٹنٹ جج نہیں. 16 لاکھ روپیہ یہ معاوضہ لیتے ہیں ججی کرنے کا، اور پھر تاحیات لیتے ہیں، مگر کمپیٹنٹ نہیں ہے. سر وکالت کے پیشے کو پروفیشنل شعبہ کہا جاتا ہے، ایسا کیا ہوا موجودہ دور میں
کہ اس شعبے میں کی عزت میں کمی آئی، اس کی کمی عزت میں کمی آئی، اس شعبے کی عزت میں کمی آئی ہے، پیسے کی وجہ سے لوگ منی وائز ہو گئے نا. گروپ بندی کی وجہ سے بھی. یہ اب جو وکلاء ہمارے اور جج صاحبان جو ہے نا، ان کا شمار علماء سو میں ہوتا ہے، علماء سو میں ہوتا ہے. جی یہ منی وائز، پراپرٹی وائز، اپنے اسٹیٹس وائز اس کے کاشس ہو گئے ہیں. وکیل کا کئی، اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ جو وکیل پہنتے ہیں گاؤن، جی عدالتوں میں گاؤن پہنا جاتا ہے، اس کے پیچھے ایک پاکٹ لگی ہے. جی یہ گاؤن امام ابو یوسف کی ایجاد ہے، بے شک. امام ابو حنیفہ کے مشہور شاگرد امام ابو یوسف کی ایجاد. ہوں. تو وہ اس میں انہوں نے پاکٹ پیچھے لگوائی، کیونکہ جو وکیل کی فیس ہوتی ہے اس کا مین تارنا نہیں ہوتا، جی بالکل. اس کا معاوضہ نہیں ہوتا اس کی خدمات کا، یہ نظر نیاز ہے. جیسے ہمارے پیر فقیر تعویذ دیتے ہیں تو کوئی ان کا جو مرید ہوتا ہے جو تعویذ لیتا ہے وہ اس کا معاوضہ نہیں دیتا، پرائس نہیں دیتا. یہ تو خدمت کہہ رہا ہے، نظر نیاز. 10 روپیہ 100 روپیہ نظر نیاز ہوتی ہے، وہ دے یا نہ دے، نہ دے تب بھی. تو یہ جو پیچھے پاکٹ لگی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو سائل ہے جس طرح وکالت کروانی ہے وہ اپنی مرضی سے وکیل صاحب کے ہاتھ میں کچھ نہیں دے گا، ان کی شان کے خلاف ہے. یہ معاوضہ نہیں ہے ان کی خدمات کا، اس کو وہ اس کے پیچھے جو پاکٹ لگی ہے اس میں نظر نیاز ڈال. یہ نظر نیاز ہے، بے تعلق نہیں ہے. وکالت کی کوئی فیس نہیں ہے. وکالت کی میں آپ کو قائد اعظم کی مثال دیتا ہوں. قائد اعظم کے جب غازی علم الدین شہید نے راجپال کو مار دیا تو یہاں سے لوکل جو ہماری عدالتیں تھیں سیشن کورٹ، وہاں سے ان کو سزائے موت ہو گئی. تو یہ بات پوری سن لیں، اس کو ایڈٹ کرنے پیچھے تو ان کو سزائے موت یہاں سے ہو گئی سیشن کورٹ سے. ہائی کورٹ میں وکالت کرنی تھی تو علامہ اقبال نے تجویز دی کہ اس ہائی کورٹ میں وکالت کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح کو وکیل کرے. چنانچہ غازی علم الدین کے جو والد صاحب ہیں وہ وہاں گئے بمبے میں، انہوں نے قائد اعظم کے ساتھ بات کی، ایسے ایسے ہمارا امام کیس ہے تو آپ کو وکیل کرنے کے لیے آئے. قائد اعظم سے کہا کہ تم اپنے ساتھ ایک وکیل کو لے کے آؤ میرے پاس جو مجھے مختصر الفاظ میں سمجھا دے، مجھے پوری فائل نہ پڑھنا پڑی، مجھے مختصر الفاظ میں وہ وکیل کو لے کے. چنانچہ ایک نئے وکیل ہوتے تھے اپنا خواجہ فروغ الدین، بڑے سینئر وکیل تھے، تو ان کے ساتھ وکیل ہوتے ہیں بیرسٹر فرخ حسین. وہ فرخ حسین نئے وکیل کے ساتھ اٹیچ تھے اس کیس میں، تو وہ گئے ان کو قائد اعظم کو وکیل بریف کرنے کے لیے. تو قائد اعظم کو انہوں نے جب بریف کیا تو قائد اعظم نے کہا میں کیس کروں گا، میں یہ کیس کروں گا تو فیس سیٹل کر لو میرے مرشی کے ساتھ. تو مرشی کے پاس گیا، انہوں نے کہا جی آپ فیس بتاؤ. انہوں نے قائد اعظم کی فیس 500 روپے. اس زمانے میں 100 روپے سے پورے مہینے کا راشن آ جاتا تھا گھر کا. قائد اعظم نے کہا 500 روپیہ، انہوں نے مرشی نے کہا 500 روپیہ قائد اعظم کی فیس ہے. تو انہوں نے 500 روپیہ دے دیا. تو مرشی نے اندر جا کے قائد اعظم سے کہا کہ جناب میں نے فیس لے لی ہے اور کاغذات بھی لے لیے ہیں، کیس بک کر لی ہے. تو قائد اعظم نے کہا کہ ان کو اندر بلاؤ، غازی علم الدین کے والد صاحب ہیں ان کو اندر بلاؤ. اندر بلایا. جب اندر قائد اعظم کے پاس گیا، قائد اعظم نے انہیں کہا اپنا پرس نکالا اور 1000 روپیہ نکال کے تو قائد اعظم نے غازی علم الدین کے والد کو دیا کہ یہ میری طرف سے علم الدین کے دفاعی فنڈ میں چندہ ہے. تو قائد اعظم پھر آئے اور کیس کیا. یہ سارا جو آخری بات ہے، یعنی وکیل کا ایٹیچیوڈ ٹورڈز فی، اور فی یہ ہے اس کو فیس کیوں کہتے ہیں؟ فیس جو ہوتی ہے وہ معاوضہ نہیں ہوتا ہے، وہ نظر نیاز ہوتی ہے. اب جو کالجوں میں جب اسکولوں میں ہماری فیس ہے، فیس کیوں ہے؟ پرائس نہیں ہے ایجوکیشن کی. ایجوکیشن کی کیوں پرائس نہیں؟ ایجوکیشن بکتی نہیں ہے. اسی طرح وکیل کا جو معاوضہ ہے، وکیل جو خدمت کرتا ہے اور جو وہ وکیل کی فیس ہو سکتا ہی نہیں، کوئی فیس نہیں وکیل کی. اصل میں وہ جج کی معاورت کرتا ہے. میں لا کالج میں پڑھاتا ہوں، میں ایز اے سینئر جو وکیل ہوتے ہیں نا، یہ پارٹ ٹائم پڑھاتے ہیں لا کالج. میں 72 سے پنجاب یونیورسٹی لا کالج میں اسلامی جورسپروڈنس کا پروفیسر. مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں وہ جی کہ وکیل جو ہے نا اس کی کمائی کیسی ہے؟
یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ اور میں کہ وکیل تو کمائی کرتا ہی نہیں ہے. بالکل وکیل کا جو کام ہے وہ پیسہ کمانا نہیں ہے. وکیل کا کام یہ ہے کہ وہ حق اور باطل، سچ اور جھوٹ کے آمیزش میں سے سچ کو نکال کے جج کے سامنے رکھنا ہے، جج کی معاونت کرنی ہے. ورنہ جج کے پاس تو 15-20 روز کے کیس ہوتے ہیں، وہ تو ایک کیس بھی سارے دن میں کنزیوم کر جائے گا. وکیل جو ہے وہ 5 منٹ میں دونوں طرف سے وکیل ہوتا ہے، اور دونوں طرف سے جب دونوں کے تو جج کے سامنے بالکل صورتحال واضح ہو کے آ جاتی ہے کہ حقیقت کیا ہے. یہ ہے وکالت. پیسے کیا اس کی کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اب پیری فقیری ہے، پیری فقیری کو کاروبار ہے. میں کہتا ہوں کہ غوث پاک سرکار آپ کے پیروں کے پیر ہیں، خواجہ نظام الدین اولیاء سرکار، محبوب الہی، آپ تو لوگوں کو کھلاتے تھے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق آتا تھا، اور دار و خلافے میں وہ لنگر بیچتا تھا، وہ لوگ دنیا کھاتے تھے. پیروں فقیروں کو کام یہ نہیں کہ وہ نظر نیاز دے جاتا ہے جاتے تب بھی ٹھیک ہے، نہیں دے کے جاتا تب بھی ٹھیک ہے. سر 27 اکتوبر 2024 سپریم کورٹ کا نیا دور شروع ہوتا ہے. نئے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب چیف جسٹس مقرر ہوتے ہیں. ان کو نئے چیلنجز کا کیا سامنا کرنا پڑے گا؟ ان کو نئے چیلنج کیا؟ یہی چیلنج تو ایک دو ہی ہے. جج کے لیے جج کا بڑا مقام ہے، یہ معاشرے میں انصاف مہیا کرتا ہے، حق اور باطل جو ہے ان میں تمیز کرتا ہے، اور سچ کا بول بالا کرتا ہے، انصاف کا بول بالا کرتا ہے. بڑا اس کا مقام. اس کو کنٹروورشل نہیں ہونا چاہیے. جج کا یہ کام ہے. اب سعودی عرب کا، میں سعودی عرب بیسیکل لیگل ایڈوائزر ہوں، 74 سے ہوں ویسے سعودی عرب کے. میں سعودی عرب جاتا آتا ہوں. یہ سعودی عرب میں جج جو ہے نا، قاضی، وہ پوچھتا ہے پہلے کہ تمہیں مجھ پہ اعتماد ہے؟ اگر مجھ پہ اعتماد نہیں تو کسی اور سے انصاف کروا لو. سمجھ گئے؟ جج جو ہے نا اس کو کنٹروورشل نہیں ہونا چاہیے. اس میں دونوں سائڈ جو ان کا اعتماد ہونا چاہیے. جس کے خلاف ہو گیا وہ بھی کہے کہ ٹھیک کہا ہے. اب یہ ہے ہماری جو جوڈیشری ہے، ہماری جوڈیشری کے جج صاحبان اس منصب کے اس پہلو کو سمجھتے نہیں ہیں. اب وہ کہتے ہیں، وغیرہ کہتا ہے جناب مجھے آپ سے انصاف نہیں چاہیے، وہ کہتے ہیں میں نہیں دینا ہی ہے. یہ تو کوئی عدالت نہ ہو. یہ عدالت کا یہ اسلامی تصور نہیں ہے. اور جتنی دنیا میں بڑے بڑے ملک ہیں، سویلائز امریکہ ہے، برطانیہ ہے، جرمنی ہے، فرانس ہے، وہاں پہ اسلامی جو عدالتی نظام ہے اس کے اثرات کیا ہیں. یہ جو فرانس ہے، فرانس میں جو امام سرخسی نے، امام ابو حنیفہ کے شاگرد محمد شہبانی نے انٹرنیشنل لا میں کتاب لکھی، اور اس کا پھر کمنٹری لکھی امام شمس الرحمہ سرخسی نے. ڈاکٹر حمید اللہ صاحب جو فرانس میں ہوتے تھے، فرینچ لینگویج جانتے تھے، انہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے عربی سے انگریزی میں. تو پتہ چلا دنیا کو کہ انٹرنیشنل لا کے تصورات ایسے بھی ہیں جو ابھی تک سویلائزڈ ورلڈ کو معلوم ہی نہیں ہے، اور مسلمانوں سے بھی آگے نکل گئے. آج جتنا کمرشل لا ہے، جتنا میں کارپوریٹ لا میں پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے، کمرشل لا جتنا ہے اب امریکہ میں، یورپ میں، یہ سارا مسلمانوں سے گیا ہوا. سر 27ویں ترمیم کی باتیں کی جا رہی ہیں، کیا 26ویں آئینی ترمیم میں کوئی رکاوٹ آ گئی تھی جس کی وجہ سے 27ویں آئینی ترمیم کی باتیں کی جا رہی ہیں؟ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 17 ججز سے بڑھا کر 25 جج مقرر کیے جا رہے ہیں. تو ہائی کورٹ میں 42 جج صاحبان کی کمی پائی جاتی ہے، ان کو کیسے پورا کیا جائے؟ دیکھو جی، ججوں کی تو جو ہے نا صورتحال، میں اس کے بارے میں اس بات کا قائل ہوں کہ لائق آدمی کو جج بنائے. تعداد کے ساتھ جو کوانٹٹی ہے نا اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ڈسپوزل کے ساتھ یا انصاف کے ساتھ یا وکالت کے ساتھ. ججوں کی تعداد جتنی ہے نا اس کو بھی کم کرنے کی ضرورت ہے. بہت زیادہ تعداد ہو گئی ہے، لیکن کمپیٹنٹ جج بنائے، لائق جج بنائے، جو کہ 1000 کیس ایک مہینے میں ڈسپوز کر دے گا. ایک لائق آدمی ہمارے جج ہوتے تھے، محمود الرحمان صاحب تھے، ان کا جوتا ٹوٹا ہوا ہوتا تھا. کارنیلی صاحب ساری عمر فلیٹی کے ہوٹل کے کمرے میں، اور پرانی گاڑی ہوتی تھی ان کے بارس، پرانی گاڑی، اور اپنی ذاتی ہوتی تھی. تو اسی طرح منیر صاحب ہوتے تھے، مولوی مشتاق ہوتے تھے، ان کے گھر کی فرنیچر سارا ٹوٹا ہوا ہوتا تھا. تو یہ جو
جج قابل ہونا چاہیے. اور میں نے مجھے 2 مرتبہ ججی آفر ہوئی ہے, میں نے قبول نہیں کی ہے. میں نے کہا جی میں اکیلا کچھ نہیں کر سکوں گا, پوری ٹیم ہونی چاہیے, یہ ٹیم ورک ہے. ججی جو ہے ٹیم ورک. 2 مرتبہ میں نے انکار کیا. سجاد علی شاہ صاحب بہت زور لگاتے تھے, اجمل میاں بہت زور لگاتے تھے. یہ جو آل جہاد ٹرسٹ کیس ہے یہ میرا کیا ہوا. تو میں نے کہا جی میں اکیلا آ کے وہاں پھنس جاؤں گا, تو میرے ساتھ چلنے والی ٹیم ہو تو پھر میں حاضر ہوں, انکار تو نہیں کر سکتا. لیکن جب میں ڈیلیور نہیں کرنا تو میں نے کیا آگے کرنا. ججوں کی کوالٹی بتائیں. ان ججوں سے جو 16 لاکھ روپیہ فیس لیتے ہیں اور ریٹائر ہونے کے بعد بھی لیتے ہیں, ان کی فیس 1600 روپیہ کر دیں. فیس اور کے ذیل میں باقی نہ ہو. یہ تنہا جو ہوتی ہے, جو براعت ہوتی ہے, فقیر درویش قسم کے جو عالم فاضل وکیل ہیں ان کو چن لے اور ان کو بٹھا دے. تو یہ جو تعداد ہے اس کو بھی آدھی کر دے, تو یہ کیس تو سارے ڈسپوز ہو جائے گا, تو کیس رہ نہیں جائے گا. اور انصاف. دوسری بات یہ ہے کہ جب جج فیصلہ کرتا ہے تو دونوں فریق جو ہے, جن کے حق میں ہوتا ہے وہ بھی کہے فیصلہ ٹھیک ہوا, جن کے خلاف ہوتا ہے وہ بھی کہے فیصلہ ٹھیک. یہ فضا ہونی چاہیے. اب یہ ہوا کہ اپنا جسٹس صاحب ہمارے فائز صاحب یہ اپنے آپ کو کانٹروورشل کرے. اب یہ کوئی بات ہے کہ تم الیکشن میں حصہ تو لے سکتے ہو لیکن نشان نہیں لے سکتے. کیسے الیکشن حصہ لیتے؟ اب مجھے کوئی آدمی کہے کہ تم وکالت تو کر سکتے ہو لیکن عدالت میں کتاب نہیں لے جا سکتے ہو, کتاب کے بغیر وکالت کرو جا. ایک سپاہی سولجر سے کہا جائے کہ تم بارڈر پہ جا کے لڑائی تو لڑو, بندوق نہیں ساتھ لے جا سکتے, تو یہ پھر اس سے پھر کام خراب ہو جاتا. جج کو کنٹروورشل. چیف جسٹس صاحب کا بیان آیا ہے کہ ایک جملے کی وجہ سے 18 سال کیسز التوا کا شکار رہتے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ بکر جی میں تو بنیادی طور پہ ان کے ذہن میں پتہ نہیں کیا ہے یہ کہ انہوں نے یہ کہا. میں ان کا احترام کرنا چاہیے, احترام کیونکہ چیف جسٹس صاحب ہیں. تو یہ ایک جملہ ہو یا 2 جملے ہو, اصل میں بات یہ ہے کہ کیس پینڈنگ پڑا ہوا کیوں ہو. جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. عدالت میں التوا جو ہے یا کیس پرانے پڑے ہوئے, میں نے 20 سال سے کیوں پڑے ہوئے؟ صرف یہ ہے کہ جج قابل نہیں ہے. جج جو ہونا چاہیے مثل کو دیکھ کے اس کو پتہ چل جائے اس میں کیا ہے اور ڈسپوز کر کے ادھر بڑھائے, اور 2 فریق مطمئن ہونے چاہیے. علم جو ہے نا, اب یہ جو علم اٹھ گیا, وکیلوں میں سے بھی اٹھ گیا اور اپنا ججوں میں سے اٹھ گیا. سر غزہ پہ بات کرتے ہیں. موجودہ حالات کے پیش نظر فلسطینی عوام کا کیا مستقبل ہے؟ فلسطینی عوام کو تو سلام ہے, اللہ تعالیٰ کا اور بے خاص اعلان ہے. دیکھو جی جو یہاں آیا ہے, پیدا ہوا ہے, مرزا تو سے جانا ہے, بے شک جانا ہے, بچ نہیں سکتا جو مرضی کر. بالکل. اور ایک منٹ میں پتہ نہیں کتنے ہزار آدمی جو ہے ملک موت کی روح قبت کرتا ہے. لیکن جو شہادت کی موت جس کو مل جاتی ہے وہ امر ہو جاتا ہے. جس کو شہادت کی, دیکھو جی میں آپ کو امام غزالی صاحب فرماتے ہیں کہ جو آدمی ایک گناہ کرتا ہے وہ اتنی بڑی ڈس اوبیڈینس کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کی ڈس اوبیڈینس کرتا ہے کہ وہ ساری عمر نیکیاں کرتا رہے تو اپنے حساب سے نیکیاں کرے گا. وہ ایک بھاری ہے جو اس نے حکومت دنیا کی ہے اللہ تعالیٰ, تو اس کے قلب سے اس کے رحم سے کسی نے بخشا جانا ہے. اپنے اعمال اور اپنے اسٹرینتھ میں کسی نے بخشا نہیں جانا. تو جس کو شہادت کی موت مل جاتی ہے اس کو تو حساب کتاب ہی نہیں ہوتا, سیدھا ہی جنت میں جاتا ہے. تو یہ جو شہید ہو رہے ہیں اتنا ہو رہے ہیں, لیکن بے غیرتی اور بے حسی کی انتہا, اتنی بے حسی کی انتہا ہے کہ لپ سروس جو ہے نا وہ بھی سوائے ہمارے پاکستان جیسے چند ملک جو ان کے ارد گرد جو ہے وہ تو منہ سے بھی نہیں بولتے ان کے بات میں. لیکن سر دیکھنے میں آیا ہے کہ پاکستان سمیت 57 اسلامی ممالک اس جنگ بندی میں خاموش تماشائی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ویٹو پاور, IMF یا ذاتی مفادات؟ نہیں, یہ جو
بیٹھے ہوئے ہیں حکمران بن کے، یہ دراصل اسلامی معاشرے کے حکمران کہلوانے کے قابل ہی نہیں ہے۔ یہ جو اسلامی معاشرہ ہوتا ہے اس کا جو سربراہ ہوتا ہے اس کی بیسک کوالیفیکیشن جو ہے وہ ہے فقر، زیرو ایسٹس۔ اگر اس کے پہلے سے ایسٹس نہیں ہیں تو بات بابیا، اگر اس کے پہلے سے ایسٹس موجود ہے تو ایسٹ بنتے ہی اس کی وردی یہ ہے کہ وہ اپنے ایسٹس کو ڈسپوز کرے، ختم کرے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی مثال بڑی مشہور ہے، وہ بہت بڑے حکمران عبد الملک بن مروان کی بیٹی ان کے بیوی تھی، آپ بھی وہ بڑے خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ جب وہ امیر المومنین بنے تو انہوں نے اسلامک کانسٹیٹیوشن کی اس آرٹیکل کو پہلے نافذ کیا۔ گھر آ کے انہوں نے کہا کہ بیگم میں اب امیر المومنین بن گیا، مسلمانوں کا سربراہ بن گیا، اب میرے لیے اپنے ذات کے لیے اپنے بال بچوں کے ذات کے لیے کوئی پراپرٹی رکھنی جو جائز نہیں رہی۔ میرے لیے علامہ اقبال اس کو کہتے ہیں فقر غیور، دوسرا نام اسی دین کا ہے فقر غیور، کہ جو حکمران ہے وہ بیوروکریٹ کی شکل میں ہو، جج کی شکل میں ہو، وہ وزیر کی شکل میں ہو، وہ پریزیڈنٹ کی شکل میں ہو، اس کے ایسٹ زیرو ہونے چاہیے۔ اس کے پاس یہاں تک کہ اور کہا تم نے میری بیوی بن کے رہنا ہے تو بسم اللہ، یہ سارے زیورات، یہ سارے جو ہے نا ایسٹ سارے یہ ختم کرنے پڑیں گے، چھوڑنے پڑیں گے۔ تو اس کو رونے لگی، کہنے لگی میں بادشاہ کی بیٹی ہوں، عبد الملک بن مروان کی بیٹی، لیکن یہ ہے کہ اب اس عمر میں تمہیں کیسے چھوڑ سکتی، میں نے سارے اپنے ایسٹ خزانے میں جمع کرائے، تمہیں میں نے رکھ لیا۔ اورنگزیب عالمگیر آپ سرکار سب سے بڑی جو ہندوستان میں پاسبل ہو سکتی ہے حکومت، اس کے سربراہ تھے، بادشاہ تھے اس کے وقت، لیکن وہ اپنی بیوی کو نوکر رکھ کے نہیں دیتے تھے، نوکرانی نہیں تھی ان کی بیوی، خود کھانا پکاتی تھی، اور اورنگزیب آپ خزانے سے ایک ٹکا بھی طرح نہیں لیتے تھے، ٹوپیاں سی کے تو وہ اپنا اس کی اپنا عادی گزارا کرتے تھے۔ علامہ اقبال نے فرمایا کفر الہاد کہ اکبر پرورید، باز اندر فطرت دارا دبی، حق گزید از ہند عالمگیر را، فقیر صاحب شمشیر را۔ تو سر آپ نے اس میں کچھ کتابیں بھی لکھی ہیں؟ ہاں میں کتابیں لکھی ہے، میری کتاب ریکنسٹرکشن آف لیگل تھاٹ ان اسلام، علامہ صاحب نے جو اسلامی عقائد پہ کتاب لکھی ہے۔ کتابیں لکھی ہیں سر آپ نے؟ میرے کو 4-5-6 ہوگی۔ بڑی جو کتاب ہے میری وہ اسلامک فیملی لا ہے جو لنڈن یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی ہے، اور ریکنسٹرکشن آف لیگل تھاٹ ان اسلام، یہ اسلام کے جو اصول فقہ ہے، جورسپروڈنس ہے، اس پہ یہ اسلام آباد یونیورسٹی میں بھی شامل نصاب ہے اور دلی یونیورسٹی میں بھی شامل نصاب ہے۔ میں بھی آپ کو دکھاؤں گا اس کی ایک کاپی۔ سر کشمیر کے موجودہ حالات کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیونکہ ہمارا تعلق کشمیر سے ہے اور کشمیر نیوز چینل سے ہے، تو کشمیر کے موجودہ حالات کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کشمیر کے حالات پرانے ہوں یا نئے ہوں، موجودہ ہوں، بعد میں آنے والے ہوں، اس کا دار و مدار پاکستان کی جو حیثیت ہے، پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اس کے بغیر کشمیر پاکستان کو کبھی نہیں مل سکے گا، میں آپ کو یہ بتا دوں۔ کیونکہ پاکستان کو میں آپ اسلام نظر آیا آپ کو تب ہے، یہاں تو دنیا داری، منافقت، چور بازاری وہی چھائی ہوئی ہے ہر جگہ پہ، تو وہ کشمیری کیوں پاکستان کے ساتھ آئیں گے؟ میں جب وکالت شروع کرتا تھا تو ایک لڑکا وکالت کرتا جو مقبوضہ کشمیر سے بھاگ کے آ گیا تھا، مقبوضہ کشمیر سے بھاگ کے آ گیا تھا، تو یہاں رہنے کو پسند کرتا تھا، لاہور میں انہوں نے وکالت شروع کر دی میرے ساتھ کا۔ وہ ایک دن مجھے کہنے لگا 1.5 سال کے، کہنے لگا شاہ صاحب، جیلانی صاحب، میں آیا تھا یہاں پاکستان میں وکالت یہاں کروں، یہاں بھی اس سے تو وہاں کی وکالت بہت اچھی ہے، وہاں پہ جو وکیل ہے وہ 100-200 روپیہ فیس لیتا ہے، یہاں سے تو کہتے ہیں کہ جو کلائنٹ آ گیا اس کے گھر کی پراپرٹی بھی میں ساری فیس میں لے لوں، اور پھر جو جج ہیں وہاں پہ تو جج میں کرپشن کا کوئی سوال ہی نہیں، انصاف ہوتا ہے،
وہ تو بیرس پہ فیصلہ کرتا ہے جو تو یہاں تو پتہ ہی نہیں چلا فیصلہ کب ہونا ہے کیسے ہونا ہے، لیکن نہ کسی مجسٹریٹ کا پتہ ہے نہ کسی سول جج کا پتہ ہے، تو میں جا رہا ہوں واپس چلا گیا۔ میں تو پاکستانی ہوں اور میں تو چاہتا ہوں کہ کشمیر ہمارے پاکستان کے ساتھ اس کا الحاق ہو، لیکن پاکستان کے اپنے جو حالات ہیں وہ ایسے نہیں ہیں کہ کشمیری یہاں پہ خوش ہو سکیں گے رہ کے۔ کشمیر اور فلسطین کی آزادی کے سلسلے میں حکومت وقت کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ کشمیر اور فلسطین کی آزادی کے سلسلے میں اب یہ ہے کہ کشمیری خود ہی ماشاءاللہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہیں، ان کو ضرورت تو ہے کہ ان کی امداد ہو، لیکن جو موجودہ حکمران ہیں یہ ہمارے دنیا دار ہیں اور یہ آگاہ نصار اپنا سوچتے ہیں اور اس کے لحاظ سے یہ بات کرتے ہیں۔ تو کشمیریوں کے ساتھ میں تو کہتا پاکستان کی حکومت بہت سی عرب حکومتوں سے بہتر ہے، بولتی تو ہے، یہ بولتے تو ہیں اور تو بولتے ہی نہیں ہیں۔ اب یہ ہے کہ میں آپ کی کئی باتیں ایسی ہیں جو آپ کی ٹیلی ویژن کے لیے مناسب نہیں ہوں گی، ورنہ میں کروں اور بھی باتیں ایسی کروں۔ بہت شکریہ آپ سر، کا آنے کا بیٹی آپ کا بہت بہت شکریہ۔ میں بھول گیا کہ آپ کے سامنے میں نے رکھا تو کچھ بھی نہیں۔